अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमैरा ख्वाजा पंजवानी है। मैं करंटली वाइस प्रेसिडेंट हूँ फॉर प्रोविंशियल नर्सेज एसोसिएशन सिंध, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो पैनल डिस्कशन है, वो फोकस करता है नर्स प्रैक्टिशनर पे, जो कि काफ़ी रेलेवेंट है आजकल के टाइम में। तो हमने अपने साथ काफ़ी एमिनेंट पैनलिस्ट को इनवाइट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं पैनलिस्ट से इंट्रोडक्शन आपका करवाना चाहूँगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मैडम अफशा नाज़ली, जिनको आप सब जानते हैं। उन्होंने एज अ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल प्रेसिडेंट सर्व किया हुआ है, और इसके अलावा करंटली ये जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान नर्सेस फेडरेशन की। मैम अफशा, वेलकम ऑन बोर्ड विद अस। और आपसे हम अभी कुछ सवालात करना चाहेंगे कि किस तरह से नर्स प्रैक्टिशनर का प्रोग्राम शुरू हुआ, क्यों करने की ज़रूरत आई, तो इस हवाले से आप हमें कुछ बताइएगा। इसके अलावा जो सेकंड पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, वो हैं डॉक्टर रुबीना बरोलिया। ये हमारे साथ प्रोविंशियल नर्सेज एसोसिएशन सिंध में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रही हैं, और ये एक की प्लेयर हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग द एंटायर नर्स प्रैक्टिशनर रेजिडेंसी प्रोग्राम। और आपसे हम ये चाहेंगे कि आप इन तमाम को ये बताइए कि ये नर्स प्रैक्टिशनर का जो प्रोग्राम है, ये एक्चुअली क्या है, कितना इंटेंस प्रोग्राम है, जिसके बाद कोई भी नर्स अपने आप को कह सकेगी कि मैं एज अ नर्स प्रैक्टिशनर काम करने के लिए तैयार हूँ। जो थर्ड पैनलिस्ट है हमारे साथ, मिस खैरुन्निसा खान, ये जनरल सेक्रेटरी फॉर प्रोविंशियल नर्सेज एसोसिएशन सिंध के तौर पे हमारे साथ काम कर रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में इनका काफ़ी ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने काम किया है एज अ डायरेक्टर सिंध नर्सेज एग्जामिनेशन बोर्ड एंड कंट्रोलर सिंध नर्सेज एग्जामिनेशन बोर्ड। सो वेलकम खैरुन्निसा। इसके अलावा जो चौथे पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर मदीहा हाशमी। डॉक्टर मदीहा हाशमी इज़ वर्किंग एज अ चेयर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, और इनके साथ हमारा काफ़ी लिंक रहता है फॉर आवर मास्टर्स स्टूडेंट। सो वेलकम टू ऑल द पैनलिस्ट ऑन बोर्ड। और आज का जो हमारा टॉक है वो यही है कि नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम के हवाले से जो लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं, उन मिसकंसेप्शंस को हमें एड्रेस करना है और प्रॉपर अवेयरनेस देनी है कि एक्चुअली नर्स प्रैक्टिशनर है क्या। तो सबसे पहले मैं मैम अफशा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ ज़रा हमें बताइए कि नर्स प्रैक्टिशनर का प्रोग्राम किस तरह से शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि आप जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल थे तो उस वक्त ये प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन किया गया था। तो आप इस हवाले से ज़रा हमें कुछ हिस्ट्री बताएं। थैंक यू सुमैरा। एक्चुअली 2019 में जब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट पीएमसी थी, तो उस वक्त जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स थे उनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि क्योंकि हमारा एजुकेशनल रोल जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा से बैचलर और मास्टर्स और पीएचडी भी हम चले गए हैं। तो इसी तरह से हमारी प्रेपरेशन क्योंकि हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड पर्सन के तौर पे हो रही है, तो हमारी यूटिलाइजेशन हमारे इस नॉलेज की वो भी हमारे हेल्थ केयर के अंदर नजर आनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त तक हमारा रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर था, लेकिन कम्युनिटी और इस तरह से हम अपना रोल को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और वो जो हमारा इंडिपेंडेंट रोल है, जो कि पहले भी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस और प्रोसीजर थे वो पहले भी हम एज अ नर्स इंडिपेंडेंट कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त हमने प्रॉमिस किया था अपने प्रोफेशनल्स से कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए ये एक रोल जो है मुतारिफ कराएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी इसका अप्रूवल होगा। तो जो उस वक्त फर्स्ट स्टेप लिया गया वो इस तरह से हुआ कि 2020 में जितने भी हमारे पाकिस्तान में मेडिकल स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पीएमडीसी, फार्मेसी काउंसिल, उसके अलावा जितने भी रिनाउंड प्रोफेसर थे, मेडिकल प्रोफेसर, उनको, और साथ हेल्थ केयर कमीशन पंजाब और सिंध, उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया। ये एक लॉन्ग डिस्कशन थी जिसमें जो प्रेजेंटेशन थी वो डॉक्टर रुबीना बरोलिया ने दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये इसका स्कोप क्या होगा और ये किस तरह से फंक्शन कर पाएंगे और इनकी एजुकेशनल प्रेपरेशन क्या होगी, ताकि ये दूसरे जो प्रोफेशंस हैं उनकी बाउंड्री से जाके हम टकराए नहीं और क्लैश और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं बने। तो उस वक्त तमाम जो लोग थे उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया कि क्योंकि इंटरनेशनली ये रोल मुतारिफ हो चुका है, इवन इंडिया में भी नर्स प्रैक्टिशनर जो हैं वो इस वक्त अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत पीछे था, क्योंकि हमारे पास पीएचडी और मास्टर्स प्रोग्राम इस तरह से ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अब हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें ये लगा कि अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम इस रोल को मुतारिफ कराएं।
تو جب ہمیں یہ صرف اس میں ہیلتھ کیئر کمیشن اور ان سب کا ایک ہی تھوڑا سا تھا کہ جی آپ اس کا پراپر بڑے کیئرفلی اس کا اسکوپ کو ڈیزائن کریں تاکہ کانفلکٹ جو ہے وہ رائز نہ ہو. اس پہ پھر ڈاکٹر روبینہ برولیا کو ہی پاکستان نرسنگ کونسل نے اسائن کیا کہ جی آپ اپنا اس کے اوپر کمپلیٹ اس کا اسکوپ اور اس کے فنکشنز اور تمام جو کون سے رول ہیں انڈیپینڈنٹ کون سے انٹر ڈیپینڈنٹ وہ تمام کے تمام بنائیں اور پی ایم سی کو پریزنٹ کریں. اس طرح سے ڈاکٹر روبینہ برولیا نے اس کو پاکستان نرسنگ کونسل میں پریزنٹ کیا اور وہاں پہ اس کا اپروول دیا گیا ایز اے پائلٹ پروجیکٹ. آغا خان یونیورسٹی میں اس کو پائلٹ کیا جائے تاکہ ہم اس میں دیکھ سکیں کہ کیا پرابلمس ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو کیئرفلی اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں گے اور پھر کون سے پرابلمز اس وقت آئیں گے تاکہ ہم ان پرابلمز کو نکال کے اور ایک سیف قسم کا پروگرام جو ہے اس کو ڈیزائن کر سکیں اور متعارف کرا سکیں تمام ادر پروونسز میں اور اپنے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. اور اس طرح سے یہ جو چیز آ رہی ہے کہ ڈاکٹر نرسز جو ہیں وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہی ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ شک ہے کہ ہم کسی کے رول کے اندر جا رہے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے. ہمارا اپنا ایک سکوپ ہے, ہمارا ایک اپنی لیمیٹیشنز ہے, ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی چیزیں کریں گے. ہم نے اپنے اس پورے پروسیس کے اندر وہ تمام لسٹ جو ہیں وہ ڈیزائن کی ہے کہ ہمارے کون کون سے ایسے رول ہوں گے جس کے اندر نرس انڈیپینڈنٹ اپنا کام کر سکے گی, وہ اپنا کلینک کھول سکے گی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت ایک اتھارٹی جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام سے موجود ہے وہ ایک کوالٹی کنٹرول سسٹم موجود ہے جو کہ ڈاکٹرز کو بھی ہاسپٹلز کو بھی اور تمام ادر جتنے بھی فارمیسی اور حکیم اور اس طرح سے ہومیوپیتھکس ہیں ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے جو اپنا اپنا پریکٹسز جو ہیں وہ کر رہے ہیں, چاہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہے چاہے وہ ہاسپٹل کے باہر انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. میم افشا میں بالکل ڈاکٹر روبینہ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ جو نرس پریکٹیشنر کا اسکوپ آف پریکٹس ہے وہ ایکچولی کیا ہے, اور جو پروگرام آپ نے ڈیزائن کیا تھا جس کو میم افشا ریفر کر رہی ہے آپ نے پاکستان نرسنگ کونسل میں پریزنٹ کیا تھا ان دا پریزنس آف آل دا اسٹیک ہولڈرز, تو اس پروگرام کے بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ہے. تو جب یہ ڈسکشن ہوا کہ ہم کس طرح سے نرسز کو اے پی اینس ہم نرس پریکٹیشنر یا ایڈوانس پریکٹس نرسز کہیں تو زیادہ بیٹر. نرس پریکٹیشنر سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب ہم پریکٹسنگ جو ہے نا وہ کلینکس کھول کے اور پرسکرائب کر لیں گے, لیکن ایڈوانس پریکٹس نرسنگ میں یہ کہ پروفیشن کو ایڈوانس کرنا ہے. تو یہ ایک ہم نے کلیریفائی کیا اس اسکوپ میں کہ دیز ول بی دا ایڈوانسڈ پریکٹس نرسز ورکنگ ایٹ دا ایڈوانسڈ لیول, جس کے اندر ہم اسیسمنٹ میں ایڈوانسمنٹ کریں گے کہ نرس جو ہے جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کے لیے کیا ایڈوانسز ہوں گے, کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی ضرورت ہے, کوئی لیبورٹری ٹیسٹ کی ضرورت ہے, تو اس کو جو ہے لائنڈ اپ کریں گے ود دا فزیشین جو کنسلٹیشن کر کے اینڈ دین وی ول گو فار دا ڈائگنوسٹکس پروسیجرز اینڈ اسیسمنٹ پروسیجرز. اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن وہ لرن کریں گی کہ کیا انٹرپریٹیشنز ہیں اکارڈنگ ٹو دا کلینکل مینیفیسٹیشنز جو پیشنٹ شو کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ڈائگنوسس بنا کر جو کہ میڈیکل ڈائگنوسس بھی ہوں گے ساتھ میں نرسنگ بھی ہوں گے, دونوں کو ملا کر اینڈ دین انٹرونشنز جو ہے وہ ڈیزائن کر کے اینڈ دین اسی وقت انٹرونشنز کریں گی اینڈ دین ایویلویشنز کریں گی, بٹ ناٹ ایٹ دا بیسک لیول بٹ ایٹ دا ایڈوانس لیول, جس میں آپ کی ڈائگنوسٹک پروسیجرز اینڈ میڈیکیشن پرسکرپشنز بھی ہیں. اب جو پرسکرپشنز ہیں وہ اتھارٹیز جو ہیں ابھی ہم نے نرسز کو فی الحال پائلٹ پروجیکٹ میں نہیں دیے, اور میں اسے یہ بتا دوں کہ اس کو ہم نے نام دیا ہے ایڈوانس پریکٹس نرسنگ کلینکل ریزیڈینسی. دیٹ مینس دس پروگرام از فل کلینکل پروگرام, اور یہ پروگرام جو 1 سال کا ہے جن لوگوں نے کیا ہے یہ ایلیجیبل صرف وہی ہوگا, صرف وہی ایلیجیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ بی ایس سی این کے بعد کوئی ڈائریکٹلی اس ریزیڈینسی پروگرام میں آ سکتا ہے. بی ایس سی این کے بعد اسے 2 ایئر ماسٹرز پروگرام کلینکل ٹریک کر کے اینڈ دین وہ پرسن ایلیجیبل ہوگا ٹو بی انرولڈ ان دیٹ کلینکل ٹریک میں بھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ایڈوانس پیتھوفیزیولوجی, ایڈوانسڈ ہیلتھ اسیسمنٹ اور ایڈوانس فارماکولوجی اور کلینکل آورز کچھ اسپینڈ کیے ہوں. تو یہ پروگرام ہمارا فل کلینکل ہے. اس میں جو ہے وہ جتنے بھی ریزیڈنٹ یعنی جو نرسنگ اے پی این ریزیڈنٹ ہوں گے وہ
جو ہے روٹیٹ کریں گے میڈیکل, سرجیکل اور کرٹیکل کیئر ایریاز میں. 6 مہینے کا جینیرک پروگرام ہے جس میں مارننگز اور نائٹس کریں گے. 12 آورز مارننگ, 12 آور نائٹ ہوں گی, جس میں وہ فزیشینس کے ساتھ اور ملٹی ڈسپلنری ٹیم کے ساتھ پیشنٹس کی فل فرام دا اسیسمنٹ ٹل دا ایویلویشن ٹل دا ریہیبلیٹیشنس جو ہے وہ اپنا ایک پوری سیٹ اپ بنا کے اور پورا انٹرونشنس کریں گے. دیٹ مینس جس پروگرام کو آپ بات کر رہے ہیں اٹ از اے ویری انٹینس پروگرام. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ اگر آپ نے نرسنگ کر لی ہے تو پھر آپ ایز اے نرس پریکٹیشنر کام کر سکتے ہیں, 6 مہینے کا ڈپلوما لے کے آپ نے کلینک کھول دی, یا 6 مہینے کا, یہ نہیں ہے. اس میں میڈیکل سرجیکل وارڈ میں روٹیشن ہوں گے 6 مہینے تک جینیرک. پھر اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ میں آئی سی یو کروں, تو دین آئی ول اسٹے ان آئی سی یو اینڈ لرن مور ایڈوانس اسکلز ان آئی سی یو. ایٹ دی اینڈ بیچ میں بھی ہمارے ایگزامس ہوں گے اینڈ دین آسکیز ہوں گے, سیمولیشنز لیبس ہوں گے, کیونکہ اگر پرفارمنس کرنی ہے, فار ایگزامپل سی وی پی انسرشن کرنا ہے یا سی وی پی نکالنا ہے, تو اس میں بھی جو ہے آپ پہلے ایک دفعہ وتھ آبزروڈ اسکلز کریں گے, اس کے بعد سپروائز اسکل کریں گے, اس کے بعد 3-4 سپرویژن کے بعد یو ول گیو انڈیپینڈنٹ پریویلیجز. تو یہ پریویلیجز جو اس کو نرس کو ملیں گی وہ ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام, جس میں وہ اپنا ایک آسکی بھی دیں گی وچ از لیب بیسڈ ایگزام اینڈ آلسو پیپر پین ایگزام. اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا. سرٹیفیکیشن کے بعد she will be credentialed to go into and call at APN and work at the level of APN. Without this program, which is very intense clinical residency program, and without the examination which include lab exam, patient assessment and paper pen exam, she will not be qualified as APN. Right. So thank you for clarifying all the misconceptions جو کہ لوگوں میں اسپیکولیٹ کیے جا رہے تھے لوگوں میں, کہ شاید یہ جو جتنی بھی نرسز ہیں وہ تمام کی تمام ایز اے نرس پریکٹیشنر پریکٹس کرنا شروع کر دیں گی جیسے یہ ایکٹ پاس ہوا ہے. تو تھینک یو فار کلیریفائنگ اٹ. خیرالنساء, آپ کا گورنمنٹ سیکٹر سے کافی تعلق ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نرس پریکٹیشنر کا ماڈل ہے جو آنے والا ہے, وہ گورنمنٹ سیکٹر کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کے ہیلتھ انڈیکیٹرز کو امپروو کرنے کے لیے؟ دیکھیے, اس میں گورنمنٹ میں تو بہت امپورٹنٹ رول ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. 70% کیئر جو ہے وہ پرائیویٹ دے رہے ہیں ادارے. اسی طرح ڈیفینیٹلی گورنمنٹ تو کور نہیں کر پاتی. ہم نے جب میڈم افشاں ہی پریزیڈنٹ تھی اس ٹائم سندھ سے ہی ایجنڈا پٹ اپ کیا تھا, جس میں ہم نے لکھا تھا کہ ڈسٹرکٹ نرسنگ آفیسر, پرائمری ہیلتھ کیئر نرس پریکٹیشنر یہ ہونی چاہیے. پاکستان نرسنگ کاؤنسل نے اس کو اپروو بھی کیا, اور جس میٹنگ کا حوالہ میڈم افشاں نے دیا تھا, بالکل اس میں ہیلتھ کیئر کمیشن اور جتنے بھی ہائر اتھارٹیز تھیں سب آن بورڈ تھیں, اور سب نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ ہونا چاہیے. انٹرنیشنلی 70% میں یو ایس اے میں میرے ان لاز رہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ 70% کور جو ہے وہ نرس پریکٹیشنر کر رہی ہے. تو وہاں پر ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے, نرسز کور کر رہی ہیں. جتنے بھی رورل ایریاز ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں, وہ لوگ کور کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر پروونشل گورنمنٹ تک پوسٹیں ہی کریٹ نہیں ہوئی ابھی تک. ہم نے تقریباً 2-3 بار سمری بھیجی ہے, اور میری اپنی پریزنٹیشن تھی یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ کہ جب تک آپ اس گیپ کو ختم نہیں کریں گے اس ٹائم تک آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈکلائن نہیں کریں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ریموٹ ایریاز میں کیوں چینج نہیں آ رہا, ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے. LHW وہ کام کر رہی ہے جو کہ اس اہل ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہاں پر نرس پریکٹیشنر جو ہے ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں گول اچیو کرنا, لوگوں کی کیئر کرنا, تو ہمیں ڈسٹرکٹ نرسنگ آفیسر جو کہ نرس پریکٹیشنر ہوگی, ایڈوانس نرس پریکٹیشنر ہوگی, پبلک ہیلتھ نرس ہوگی, پرائمری ہیلتھ کیئر میں, ریموٹ ایریاز میں, وہاں ہمیں ان کو پوسٹیں بھی کریٹ کرنی ہے گورنمنٹ لیول پہ, اور جو گورنمنٹ نہیں کر سکتی وہ پرائیویٹ لیول پہ ان کو پرمیشن ہوگی, ان کو لائسنس ہوگا. اور میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں حال بہت برے ہیں. پرائمری ہیلتھ کیئر پہ بالکل توجہ نہیں ہو رہی, ہم ڈبل برڈن ڈیزیز پہ چل رہے ہیں, اور اس کی مین وجہ کیا ہے, ہم کمیونیکیبل سے ہی نہیں نکلے, NCDs کو کنٹرول نہیں کر رہے, کمپلیکیشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ پرائمری ہیلتھ کیئر پہ ورک نہیں کر رہے. تو کہتے ہیں نا پریونشن بیٹر دین کیور. بالکل. میں صرف ایک شیئر کرنا چاہوں گی, ہم کل پرسوں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, بچے جو ہمارے کمیونٹی ہیلتھ کے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی کیم ٹو نو کہ ہمارے بچے جن کمیونٹی میں جا رہے تھے وہاں پہ 3 دن پہلے ایک مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے
بیکاز اس کے پاس 3,000 روپے نہیں تھے اپنی ڈلیوری کے لیے کسی کو دینے کے لیے. تو یہ تو ہمارے پاکستان کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اتنا برا حال ہے کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر کوریج ہے یا لوگوں کی جو بندہ ہاسپٹل آ جاتا ہے دیٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. اسے پتا ہوتا ہے کہ یا اس کے پاس فائنینسز ہوتے ہیں کہ وہ آ کے اپنا ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ لے سکتا ہے. لیکن جو میجر ٹارگٹ ہے اس نرس پریکٹیشنر کے ماڈل کا وہ یہ ہے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ریچ نہیں ہے, پاپولیشن سفر ہو رہی ہے, ان کی ہیلتھ کیئر نیڈس کو سیٹسفائی کیا جائے. اور اس معاملے میں گورنمنٹ اپنا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. گورنمنٹ کر سکتی ہے. اور انشاءاللہ یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی جو انہوں نے خیرالنساء نے کہا کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر ہماری نرسز کام کر سکیں گی, تو آپ یہ دیکھیے کیونکہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, نرسنگ اٹینڈنٹ, ڈسپینسر اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو کہ اس وقت کویکری کے زمرے میں آتا ہے, عطائیت جس کو کہتے ہیں. جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نرسز اگر یہ اپنی ایجوکیشن کے بعد اس رول میں آئیں گی تو وہ عطائیت ہوگی. اس چیز کو بھی کویکری, اس کو بھی ہم کلیئر کریں, یہ کویکری نہیں ہوگی کیونکہ نرسز جو ہیں وہ ویل پریپیئرڈ ہوں گی اپنے رول کے لیے, بلکہ ان کے اس طرح کے سسٹم کے اندر آنے سے جو کویکری ہے وہ ختم ہوگی. اور وہ نرسز جو اپنے ان چھوٹے علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں وہ اپنے ہی علاقوں میں ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر کام کر کے لوگوں کو ایک اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ مہیا کر پائیں گے اور ایک اچھی کیئر دے پائیں گے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا جو کہ ایڈوانس نرس پریکٹیشنر کے ایڈ ہونے سے بڑھے گا. جی تھینک یو میم افشاں اس چیز کو ایڈ اپ کرنے کے لیے, کیونکہ اخباروں میں بھی یہی خبریں آ رہی تھی کہ یہ نرس پریکٹیشنر کا جو پروگرام ہے یہ کویکری کو پروموٹ کرے گا. تو آپ نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ نہیں ہے اس طریقے سے, جو ایکچوئل ریئلٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور یہ پروگرام ایکچولی اس کویکری کو پروموٹ کرنے سے پریونٹ کرے گا. ایگزیکٹلی میڈم افشاں کی بات کو میں انڈورس کروں گی کہ ہمارے پاس اس ٹائم جو امپلیمنٹیشن ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, جن کی نالج نہیں ہے, جن کی کمپیٹنسی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ڈگریز نہیں ہے. تو نرسز تو بہت کوالیفائڈ ہیں, اور ایک یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے نرسز پہ بڑے سختیاں کرتے ہیں. جس طرح ابھی ڈاکٹر روبینہ نے بات کی کہ وہ ماسٹرز مطلب ایم فل لیول کے لوگ ہوں گے, پھر بھی وہ کلینکل پورا کرائٹیریا کریں گے. اور اس میں ایک اور چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں وہ جی پیز کوئی نہیں بن رہی, ان کا بالکل نرسنگ کا رول ہوگا, اور اس میں اسپیشل فیلڈ ہوگی. اگر ہائپر ٹینشن پہ کام کر رہی ہیں تو وہ ہائپر ٹینشن پہ کریں گی, ڈائبٹیز پہ کام کر رہی ہیں تو ڈائبٹیز پہ کریں گی. مائنر النیسز جو ہے وہ میرے خیال میں نرسز بہت اچھا دیکھ سکتی ہیں جہاں ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں. اور دنیا بھر میں یہ کانسیپٹ چل رہا ہے نرس پریکٹیشنر کا. جو میں چاہوں گی ڈاکٹر مدیحہ آپ ذرا سا ہم سے شیئر کریں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نرس پریکٹیشنر اور ڈاکٹر کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں کہاں پہ ایک لائن آتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ جو دونوں رولز ہیں یہ سیپریٹ ہیں؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا, اینڈ اٹ از ریئلی ویری نائس ٹو میٹ پیپل ہو ہیو اسٹارٹیڈ دس پروگرام. اور ایسے ہی نہیں شروع ہو گیا, اس کے پیچھے دیر از ایئرز آف تھنگ. اور ڈاکٹرس کی شارٹیج نہ صرف امریکہ میں ہے, ہمارے اپنے ملک میں بہت زیادہ ہے. سو اباؤٹ 30,000 میڈیکل گریجویٹس نکلتے ہیں ہر سال, لیکن آپ کوئی بھی اخبار اٹھا لیں تو نیئرلی 40% آف دیم ڈونٹ گو انٹو پریکٹس ڈیو ٹو ویریس ریزن. 50% سے زیادہ بلکہ 70% ہماری میڈیکل گریجویٹس خواتین ہوتی ہیں, اور لارج پروپورشن آف دیم آر ناٹ ایبل ٹو کنٹینیو دیئر ورک. سو ڈاکٹرس کی پھر باہر کتنا جا رہے ہیں آج کل, آپ اپنے ہاسپٹل میں اراؤنڈ دیکھ لیں, اینی بڈی ہو has the right qualification they are leaving the country. میرے پاس بچے آتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے نرسنگ جوائن کرنے کی, تو سب سے موسٹ favorite reason ان کا ہوتا ہے کہ we want to migrate. So doctors, nurses, both of them migrating. So the vacuum that is being created is huge. اب اس vacuum کو کون fill کرے گا؟ ٹھیک ہے, options ہمارے پاس ہیں کہ حکیم آ جائیں گے, alternative medicine والے آ جائیں گے, quacks آ جائیں گے, اور یا پھر nurses آ جائیں گے. اب نرسز کا تو آپ نے جس طرح سے اپنا پروگرام بتایا ہے, اٹس اے اسٹرکچرڈ پروگرام. یہ صرف ڈپلوما تو اب ختم ہی ہو گیا ہے. سو پہلے بی ایس سی این انہوں نے 4 سال کیا, پھر انہوں نے انٹرنشپس کی, پھر انہوں نے ماسٹرز کرنا ہے اس کے بعد. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر اتنی کوالیفیکیشن اور اتنی ریگریس ٹریننگ سے گزر کے کوئی نرس پریکٹیشنر بن رہا ہے تو وڈ آئی ٹرسٹ ہر مور, اور وڈ آئی ٹرسٹ ڈسپینسر جو کہ دوائیاں ڈسپینس کر رہا ہے آفٹر نو ٹریننگ. بٹ آئی تھنک دا اونلی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اسکوپ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. جیسے
امریکہ میں اینستھیزیا, آئی ایم فرام اینستھیزیا بیک گراؤنڈ اینڈ کرٹیکل کیئر, سو اینستھیزیا نرس پریکٹیشنرز they are nearly more than the doctor anesthetist there. لیکن obviously آپ کسی کو ایسے ہی تو نہیں کھڑا کر دیں گے. سو اگر آپ کا اسکوپ ڈیفائنڈ ہے کہ anesthesia is a skill based پروگرام, اس میں آپ پراپر ان کا ٹریننگ پروگرام سے, ریزیڈنسی پروگرام سے گزار کے ان کو اگر ساتھ آپ ٹریننگ کرواتے ہیں, بیکاز اینستھیزیا کی اتنی شارٹیج ہے انیستھیٹسٹ کی, بڑے ہاسپٹلس میں تو مل جاتے ہیں لیکن انٹیریئر میں اور چھوٹی جگہوں میں نہیں ہے. سو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ٹیکنیشین کھڑا ہو جائے یا ایون سرجیکل ٹیکنیشینس کھڑے ہو کے اینستھیزیا دینا شروع کر دیتے ہیں, اسپائنر لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے برعکس اگر ایک کوئی نرس پریکٹیشنر ہو ہیز انڈر گون اے ٹریننگ پروگرام, بٹ ریسپانسبلٹی نرسنگ کاؤنسل کی یہ ہوگی کہ میک شیور کہ جو ٹریننگ پروگرام ہے اسے اڈہیئر کیا جائے, جو بھی آپ کے آورز ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ میک شیور کہ آپ نے ان کی اس سے گزرے ہیں. ظاہر ہے سے روبینہ جب یہ اپنی ریکمنڈیشن پی این سی میں دے رہی تھی تو انہوں نے بڑا اسٹرنجنٹ کرائٹیریا دیا تھا کہ کاؤنسل کا کیا رول ہوگا, تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں. تو یہ جو چونکہ کاؤنسل کی طرف سے ہم کو اسائنمنٹ ایک طرح سے ملا کہ آپ پائلٹ کریں. دیکھیے میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ پائلٹ ہم نے اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ کلینکلی وہ بہت ساؤنڈ ججمنٹ ہو, ان کے ڈیسیشن میکنگ بہت اسٹرانگ ہو, اسیسمنٹ بہت اسٹرانگ ہو, ڈائگنوسٹک بہت اسٹرانگ ہو. اس کے لیے ان کو سارے پیشنٹس دیکھنے پڑیں گے. اسی لیے ہم نے انٹرنلی ان پیشنٹ سے اسٹارٹ کیا کہ ان پیشنٹ میں ہم کو ورائٹی آف پیشنٹس ملتے ہیں. اس کے بعد جب ہم اس کا ریزلٹ دیں گے پاکستان نرسنگ کاؤنسل کو, کیونکہ ہم کو 2 کوہورٹ تو کم سے کم چلانے پڑیں گے, 2 کوہورٹ ہم چلا لیں گے. اس کے بعد جو بھی کمپیٹنسیز جو ہم نے ڈیولپ کی, ہم نے پوری کمپیٹنسیز ڈیولپ کی ہیں, اس کمپیٹنسیز کو چینج کرنا ہے, اس کو ماڈیفائی کرنا ہے, اس کو انہانس کرنا ہے, وہ ہم کو 2 سالوں میں پتہ چل جائے گا. ونس وی ول گیو دس ایویلویشن, تو پاکستان نرسنگ کاؤنسل نے کہا کہ دین ہیلپ اس ان میکنگ ریگولیشنز. پھر پاکستان نرسنگ کاؤنسل ایڈوانس پریکٹس نرسنگ کی ریگولیشنز بنائیں گی بیسڈ آن دس APN پروگرام. اسی لیے ہم مسکنسیپشن جو کہ اس پروگرام کے حوالے سے چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس پاکستان میں تو نرس پریکٹیشنرز ہیں ہی نہیں, تو یہ پروگرام کون کروا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا آپ کچھ. تو جو ہماری کمیٹی ہے اس کا میں بتا دوں, ہماری کمیٹی میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور نرس پریکٹیشنرز بھی ہیں جو ہمارے المنائی ہیں. آغا خان یونیورسٹی سے ایک روزمین ہے, حفیظہ ہے, دے آر دا مین کی پلیئرز ان میکنگ دا کریکولم, بیکاز وہ انٹرنل میڈیسن سے ہی ہیں, کرٹیکل کیئر سے ہی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت دوسرے بھی نرس پریکٹیشنر ہیں. ہم نے 3 یونیورسٹیز میں اپنا یہ کریکولم بھیجا ہے اور ان سے جو ہے ایویلویشن کروایا, کیونکہ آپ کو پتا ہے آغا خان یونیورسٹی میں چیکس اینڈ بیلنس کتنے ہوتے ہیں. تو جب ہم نے ڈیزائن کیا یہ کریکولم فار دا فل ایئر آف کلینکل ریزیڈینسی, وی ہیو سینٹ دیٹ کریکولم ٹو 3 یونیورسٹیز, شکاگو یونیورسٹیز میں بھیجا, 1-2 اور یونیورسٹیز میں بھیجا, تاکہ اس کی ایویلویشنز ہم کو کر کے دے. اینڈ دے ہیو گیون دا ویری گڈ نائس فیڈ بیک کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے. اس فیڈ بیک کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو لا رہے ہیں. ویسے بھی جب کوئی نیا پروگرام آتا ہے تو اس کے لیے ایکسپرٹیز نہیں موجود ہوتی ہیں اس ملک میں, اور اس کے لیے ایکسپرٹیز سیکھ کی جاتی ہیں. اور فزیشینز ہمارے ہوں گے پریسپٹر, تاکہ وہ ان پیشنٹ میں ہم کو ہیلپ کرے ٹیچنگ میں. تو وہ پریسپٹرز بھی جو ہیں ہم نے لیے ہیں کہ وہ پریسپٹرز جو انٹرسٹڈ ہیں, جنہوں نے کام کیا ہے نرس پریکٹیشنر, تو یہ جب ان پیشنٹ کا ہو جائے گا پھر ہم آؤٹ پیشنٹ پہ جائیں گے. بالکل آؤٹ پیشنٹ میں جیسے خیرونیسا کہہ رہی ہے نا کہ ڈائبٹیز نرس, ہائپر ٹینشن نرس, تو پھر ان کے بھی ہم سرٹیفکیشنز جو ہے اسی طرح سے کروائیں گے. روبسٹ سرٹیفکیشن, روبسٹ کلینکل پیشنٹ آورز, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نے 6 مہینے کا آن لائن کوئی سرٹیفکیشن لے لیا اب میں ڈائبٹک نرس بن گئی. آپ 6, 8, 10 مہینے جو پروگرام بنے گا ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ٹیک کیئر کریں گے, ان کی ڈائگنوسس کریں گے, ان کی کمپلیکیشنز کو دیکھیں گے, ان کے انٹروینشنز کریں گے, ان کی پرسکرپشنز کو نوٹ کریں گے. دین یو ول سرٹیفائڈ ٹو ورک ایز اے APN فار ڈائبٹیز مینجمنٹ, سملرلی وتھ ہائپر ٹینشن, سملرلی وتھ NCDs. تو یہ ایسے پروگرامز ہیں. ابھی لیکٹیشن ہم نے جو شروع کیا, پورا فل فلیج لیکٹیشن پروگرام ہے 1-1.5 سال کا. اس کے بعد ایگزامز ہیں, اینڈ دین یو آر سرٹیفائڈ. وداؤٹ ایگزامز, وداؤٹ کلینکل روٹیشنز, وداؤٹ کلینکل جو ایگزامینیشن,
we think that it should not be given, PNC should not give any permission to work as APN just on the basis of a certificate. There must be a residency, clinical residency robust program, ताकि जो है कोई भी quality compromise ना हो. ये एक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से, और आई थिंक कि हम काफी सारे मिसकंसेप्शंस को आज क्लियर कर पाए, और सबसे बड़ी बात जो थी वो यही थी कि जो न्यूज़ में चल रहा था कि प्रॉब्ली ये जो एक्ट नया पास हुआ है इससे क्वैकरी प्रमोट होगी या नर्सेज वांट्स टू बिकम अ जूनियर डॉक्टर, तो ऐसा कुछ नहीं है. और अभी नर्सेज अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी में बड़ा खुश है और वो उसी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना चाहती हैं. एंड वी आर प्राउड टू कॉल आवर सेल्फ नर्स. इनफैक्ट हम में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने PhD ऑब्टेन किया है, तो हम अपने आप को बड़ा प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वी आर अ PhD प्रिपेयर्ड नर्स. दो हमारे नाम के आगे हम डॉक्टर लगाते हैं ड्यू टू द डिग्री दैट वी हैव, लेकिन वी आर वेरी प्राउड नर्सेज एंड वी आर वेरी प्राउडली प्रेजेंटिंग आवर प्रोफेशन. और इस प्रोफेशन को हमें आगे लेकर जाना है. वंस मोर आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग जूनियर डॉक्टर्स, वी आर नॉट प्रमोटिंग क्वैकरी. जो प्रोग्राम हमने आपके सामने प्रेजेंट किया उसमें हमने पूरा आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से एक इंटेंस प्रोग्राम के थ्रू आप एक नर्स प्रैक्टिशनर का स्टेटस अचीव कर सकते हैं. तो मेरी तमाम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी यही दरख्वास्त है कि घबराएं ना, हमारा साथ दें मिलके इस मुल्क के हेल्थ इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए. और लास्ट में सिर्फ मैं ये एक बात कहूँगी कि अभी तो ये प्रोग्राम पायलट होगा ना, उसके बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे, इसके बाद रेगुलेशंस PNC बनाएगी, और PNC कोई एक, मैं रिक्वेस्ट करूंगी PNC से कि वो एक विंग बनाए जिसमें ये एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग की प्रिविलेजेस भी और क्रेडेंशियलिंग्स भी वो देखें, क्वालिटी को देखें, फिर जाकर उनको कोई सर्टिफाइड करें कि दे कैन वर्क एज ए APN. तो ये इतना जल्दी नहीं है कि कल को मैंने जो है ना वो नर्स प्रैक्टिशनर बन जाना है. तो ये इट हैज अ प्रोसेस टू गो, a very stringent process to go, very robust curriculum to go, और वो अभी फौरन नहीं आएगा, आपको 3-4 साल में नजर आएगा कि ओके दिस इज द क्वालिटी, और ये क्वालिटी जो है वो एडवांस प्रैक्टिस नर्सेस बना रही हैं. थैंक यू फॉर एडिंग इट डॉक्टर रुबीना. एक और चीज जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके कुछ सवालात हैं इस नर्स प्रैक्टिशनर के रोल को लेते हुए, तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज अस. हमारी कोशिश ये है कि हम आपके तमाम सवालात को भी एड्रेस करने की कोशिश करें, और अगर कोई मिसकंसेप्शंस है तो उनको भी हम क्लियर करना चाहेंगे. तो प्लीज़ अपने सवालात कमेंट्स में हमें लिख के बताइएगा. वी विल ट्राई टू एड्रेस इट. थैंक यू.